बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम इनसाइट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मुल्क में दो इश्यूज़ का बहुत चर्चा है। पहला है NRO और उसके हवाले से होने वाली वो सारी डेवलपमेंट जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा तौहीन अदालत के हवाले से, और दूसरा केस है मेमो गेट, जिस पर एक कमीशन कायम है और कमीशन अपना काम जारी रखे हुए हैं। दोनों ही इतने हसास मामले हैं कि लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि NRO और उससे बाद में होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट हैं, पसे पर्दा वो क्या डेवलपमेंट हैं जो छुपाई जा रही हैं। इसी तरह मेमो केस का मामला है। किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे पहुंचा, ये सारी वो बातें हैं जिन पर लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि इन दोनों मामलों के पीछे हकीकत हाल क्या है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बेगम आबदा हुसैन को, जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं अमेरिका में, और वो जब वहाँ सफ़ीर थी वो भी बहुत ही नाजुक दौर था और उसको कमाल तरीके से इन्होंने हैंडल किया। उस पर भी बात करेंगे इनसे। मेरे दूसरे मेहमान होंगे आबिद हसन मिंटो साहब, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक मारूफ माहिर कानून हैं और आइनी मसाइल के हवाले से उनकी काफ़ी मजबूत गिरफ्त है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बेगम आबदा हुसैन से। बेगम साहब, वेलकम टू द शो। आपके इल्म में है जो कुछ हो रहा है NRO के हवाले से। पहली बात तो यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें कंटेम्प्ट के हवाले से वज़ीर आज़म, दूसरे वज़ीर आज़म है गालबन या तीसरे शायद, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। आप हमें ये बताइए कि इस मामले को हुकूमत को कैसे हैंडल करना चाहिए था, जहाँ तक स्विस हुकूमत को ख़त लिखने का ताल्लुक है, या जो भी एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए था इन्हें? देखिए सलीम, पहली बात तो ये है कि मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। दूसरी बात, मगर एक बहस ये भी तो है ना बेगम साहबा कि ये सियासी मामला है या आइनी मामला है, और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये पॉलिटिकल मामला है, इसे पॉलिटिकली हैंडल किया जाना चाहिए था। उस हवाले से आप बात कर लीजिए। मैं इस वक्त हैंडीकैप्ड हूँ इसलिए कि ये मामला सब जुडिस है। ठीक, वज़ीर आज़म पेश हुए हैं, उनके वकील ने मौक़िफ़ अपना बयान किया उनके बिहाफ पे, और ग़ालिबन वज़ीर आज़म भी शायद कुछ बोले होंगे अदालत में। प्रेस से तो यही तासुर मिलता है कि उन्होंने ख़ुद भी बात की है। अब मौक़िफ़ जो उन्होंने इख्तियार किया है वो वही मौक़िफ़ है जो कि कुछ अरसा से हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये चिट्ठी जो है ये लिखना मुनासिब नहीं है किसी सरबराह रियासत के बारे में, जिसे इम्यूनिटी हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कि आइन में इम्यून है। अब मैं इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि क्या साराई करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही सही मानों में मेरे जहन में कोई ऐसी दलील है जो कि कौम के सामने बज़रिया ज़राए इब्लाग़ सामने नहीं आई, और मेरा एतमाद है कि हमारी अदालत उज़्मा जो है वो अदल करेगी, और जो भी उसके ऊपर फ़ैसला आएगा उसके सामने हम सबको अपना सर ख़म करना होगा। तमाम सियासी जमातों के अरकान भी, हमारे इदारे भी, और हमारी आवाम को भी कबूल करना होगा फ़ैसला जो भी आया। मैं नहीं समझती हूँ कि ये फ़ैसला कोई इतना जल्दी में आएगा। इसमें आप समझती हैं कि वक्त लगेगा इस पे? जी हाँ, क्योंकि देखिए ना, वो इंटर कोर्ट अपील भी वो ऑप्शन भी है, फिर उसके बाद रिव्यू की ऑप्शन भी है। तो ये कोई उजलत में तो नहीं होना है मामला तय। इसको बहरहाल टाइम लगेगा, जैसे कि लगना चाहिए भी है। आप ये बताइए, कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, कि आपके ख्याल से इसकी मिस हैंडलिंग हुई है इस इशू की? देखिए मैं ये समझती हूँ कि बुनियादी तौर पे जमहूरियत का असूल है कि वज़ीर आज़म
کو ہر چیز کے لیے اپنے ایوان میں بھی جواب دہ ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو قانون انٹرپریٹ کرنے کا ادارہ ہے جو کہ عدالت عظمیٰ ہے، اس کے سامنے بھی سرخم کرنا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت نگفتہ بے وقوع ہوا تھا جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اس وقت سربراہ سپریم کورٹ تھے۔ اس کے بعد پھر ایک کورٹ کے باہر وقوع ہو گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ 2/3 کی اکثریت کی حکومت جو تھی میاں نواز شریف کی، وہ اپنا مورل گراؤنڈ بہت سا فورفٹ کر گئی تھی اس وقوع کے باعث۔ تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے فروٹفل تو نہیں ہوتا کہ عدالت کے ساتھ تلخی ویسے بھی دو اداروں کے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کلیش کسی صورت بھی کسی نہیں ہونا سٹنگ چاہیے۔ گورنمنٹ اور کو سوٹ نہیں دیکھیے کرتا۔ مقننہ جو ہے، مقننہ اور عدالت عظمیٰ یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے، اور عدالت عظمیٰ کا وقار جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے سے بڑھتا ہے، اور مقننہ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کی طرف اکثر دیکھتی بھی ہے، کیونکہ عدالت نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے قانون کو۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ معاملہ جو ہے ان کو سلجھایا جائے، بجائے مزید الجھانے جائے اور خوش اسلوبی سے ہمکنار ہو۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے، میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں مجھے تو بریک کا ایک وقت ہو گیا ہے، بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان نے بھی دوسرے نے جوائن کرنا ہے، تو واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، وہ تشریف لے آئے ہیں جناب عابد حسن منٹو صاحب۔ سبھی لوگ آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت معروف ماہر قانون ہیں اور آئینی مسائل کے حوالے سے مکمل ادراک رکھتے ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمیں ٹیلی فون کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے گا 042-363-12169۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں 042-363-12169۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کال کا۔ جی منٹو صاحب، ویلکم بیک، ویلکم ٹو دا شو۔ ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ یہ جو این آر او کا ایشو ہے، اس کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے، قانون کا یا آئینی ایشو نہیں ہے، اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ تو سیاسی ایشو ہے، اس کو سیاسی طور پر ڈسکس ہونا چاہیے تھا اور ہینڈل ہونا چاہیے تھا۔ آپ ذرا انلائٹن کریں ہمارے ریڈرز کو اور ہمارے ویورز کو کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے یا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے؟ دیکھیں، این آر او ایک قانون ہے، ٹھیک، اور قانون کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ چاہے پولیٹیکل قانون ہو، اس کے امپیکٹ اور اس کا اثر جو ہے وہ سیاست پر بھی ہو، لیکن جب وہ عدالت میں چیلنج کیا گیا تو عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی نا، تو وہ سیاست کے میدان میں تو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سیاست کے میدان میں فیصلہ اس کا اس وقت ہونا تھا کہ جب این آر او کو پارلیمنٹ کے اندر آپ پیش کر دیتے اور اس کے اوپر بحث کر لیتے اور اس کو یا منظور کر لیتے یا اس کو ختم کر دیتے۔ لیکن ایک دفعہ کسی شخص نے عدالت کی جورسڈکشن انووک کر لی تو پھر یہ عدالتی ایشو ہے اور قانونی ایشو ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو عدالت میں گئے یہ پٹیشن لے کے، ان کا وہاں جانا درست ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ ان کو نواز شریف تو این آر او کے معاملے میں تو نہیں گئے، تو جو اوریجنل این آر او کا مقدمہ ہے وہ تو ڈاکٹر مبشر حسن کا مقدمہ، ڈاکٹر مبشر حسن کا، لیکن پھر جو پٹیشن لے کے میں آؤں گا اس ایشو کے اوپر بھی، میمو کے حوالے سے بھی، یعنی آپ یہ بالکل کیٹیگوریکلی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قانون کا معاملہ ہے اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ جی جی بالکل، این آر او کا معاملہ جو ہے وہ قانونی معاملہ ہے، این آر او خود ایک قانون ہے نا۔ تو ڈاکٹر عابد حسن منٹو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہینڈلنگ کی حکومت نے اس کی شروع سے کمٹمنٹس کچھ کی، پہلے تو انہوں نے پارلیمنٹ نے کہہ دیا یہ بلیک لا ہے،
اس کے بعد حکومت نے کہا جس کو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پاس کرنے میں. اب یہ جس کو پولیٹیکل ایشوز جو کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یہ کاہے کی پناہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے بخاری صاحب، چونکہ ہمارے ملک میں عدالت میں بھی مقدمات چلتے ہیں، عدالت میں ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جن کی بہت سارا تعلق جو ہے وہ روزمرہ کی سیاست کے ساتھ ہے، اس لیے چیزوں کو آپ سیاست سے کلیاتاً الگ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور چونکہ وہ سیاست سے الگ نہیں ہوتی تو اس لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ان دی فیلڈ ہیں جو متاثر ہوتی ہیں ان سارے معاملات سے، وہ اپنا اپنا سٹینڈ ایک لیتی ہیں. جو اس وقت انفارچونیٹلی جو سٹینڈ حکومت کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سٹینڈ تو بالکل کریکٹ تھا کہ یہ NRO غلط قانون ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، ہم اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کریں گے، ہم اس کا قانون نہیں بنائیں گے. یہ سب باتیں ان کی درست تھیں، حتیٰ کہ عدالت میں جا کے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی یہ موقف نہیں ہے کہ یہ ایک درست اور جائز قانون ہے. یہاں تک تو درست تھا، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر دیا اور فیصلے کا ایک حصہ جو ہے وہ حکومت کو پسند نہیں آیا، تو تب سے یہ معاملہ جو ہے اٹھا دیا گیا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو عدالت کو اس کے اندر انٹر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بالخصوص اس حصے کے ساتھ جو پریزیڈنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مقدمات اگر کھولنے ہیں تو وہ جو NRO کا وہ حصہ تھا جس سے ان کو وہ فائدہ حاصل ہوا سوئٹزرلینڈ کے معاملے میں، وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ری اوپن کیا جائے. اب یہ ایک اٹس کریکٹ کہ اس کا یہ پولیٹیکل ایشو بھی ہے، اس لیے کہ یہ پولیٹیکل ایشو اس لیے بن گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ان کے خلاف ایک مقدمہ کسی قسم کا جو نوعیت بھی اس کی ہے وہ موجود ہے، اور حکومت نہیں چاہتی کہ اپنے پریزیڈنٹ کا مقدمہ جو ہے وہ کھولا جائے. تو حکومت کے نقطہ نظر سے تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرا اور ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک عدالت نے ایک مقدمہ آپ کی موجودگی میں فیصلہ کر دیا اور آپ اس فیصلے کے اندر حصہ دار ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ موجود تھے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر اس میں لت و لال کیا ہے؟ بیگم صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب 2009 میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ اٹس اے بیڈ لا، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے، پھر اس کے بعد یہ جو 2 سال کا عرصہ گزارا ہے ڈینائل موڈ میں حکومت وقت نے، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ ایک طرف تو وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عدالت کا ہر حکم مانیں گے، ہم اداروں کا تصادم نہیں چاہتے، پھر یہ کانفلکٹ کیا ہے؟ دیکھیے میں ایکچولی جیسے میں نے عرض کی، منٹو صاحب تو جورسپروڈنس کے ماہر ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں. میں تو میرا پیشہ تو وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. اب سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ NRO کا ایشو جو ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہینڈی کیپ کیا ہے کہ پبلک کی نگاہ میں ہم صاف نہیں معلوم ہوتے. اب اس کا تدارک ہم کر سکتے تھے اگر ہم عملی طور پہ ایک بہت صاف شفاف انداز سے حکومتی امور کو نبھاتے. ٹھیک. اب وہاں پہ مجھے یہ کہنا ہوگا کہ ہم نے وقتاً فوقتاً وزیر اعظم، ان کی کاؤنسل آف منسٹرز نے پبلک کو کاز آف کمپلینٹ دیا ہے. ٹھیک. یہ کاز آف کمپلینٹ جو ہے یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان مینی ویز ایگزیجریٹڈ بھی شاید ہو، لیکن بہرحال حکومت ہماری جو ہے وہ اس معیار پہ پوری شاید نہیں اتر پائی کہ ہم ڈٹ کے یہ کہتے کہ دیکھیے ہم نے کتنے احسن اور صاف طریقے سے حکومت چلائی ہے. تو جو پاسٹ میں ہوا ہے ہو گیا ہے، اس میں یہ بھی بات درست ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے ایک لمبی قید تو فیس کی، وہ کیسز میچور بھی نہیں ہوئے، وہ کنوکٹڈ بھی نہیں تھے، پینڈنگ کیسز تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں دیانتداری سے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو قید ہے وہ ان اٹ سیلف ساؤنڈ آرگیومنٹ کھڑا رہتا اپنی جگہ
اگر ہم نے ایک بہت احسن اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے گورنمنٹ کو چلایا ہوتا. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف فالٹرنگ تو ہے کہ حکومت نے ڈیفالٹ کیا ہے کہ اگر وہ بہتر طریقے سے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پورے نہیں اتر پائے ہیں. جو توقعات تھیں کہ ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ رہیں گے, ہم اس پہ پورے نہیں اتر پائے. ٹھیک. عابد صاحب یہ بتائیے کہ اب اعتراض احسن صاحب وزیر اعظم کے وکیل ہیں کنٹمپٹ کیس میں, اور ان کا خیال ہے, یہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں عدالت کو منا لوں گا. یہ جو ایک شفٹ آئی ہے کہ وہ پہلے تو کہتے رہے سالہ سال سے کہ یہ خط تو لکھنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور اب وہ کہتے ہیں جی کیسے لکھ دیں یہ خط. یہ جو ایک 90 ڈگری شفٹ آئی ہے ان کے, آپ بحیثیت ایک سینئر وکیل بذات خود بھی, آپ کے بھی وہ کلیگ بھی رہے ہیں, ہم بھی بڑی عزت کرتے ہیں ان کی, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں گے جتنی آسانی سے انہوں نے کہا ہے؟ دیکھیں, اب لوگوں کے ایکسیپٹ کرنے یا نہ ایکسیپٹ کرنے کے تو اپنے اصول طریقے ہوتے ہیں. لوگ کن معیارات پر چیزوں کو جانچتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بحیثیت ایک وکیل کے میں اپنی بات الگ رکھتا ہوں, کیونکہ میں تو وکیل بھی ہوں, پولیٹیکل کارکن بھی ہوں, اور مجھے بہت سارے مسائل درپیش رہتے ہیں ہر ایسے مقدمے میں جو کنٹروورشل ہو کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ یہ نہیں لے سکتے. یہ میں تو جو میرے اپنے سیاسی خیالات ہیں یا جو میں نے اپنے لیے ایک مورل کوڈ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر میں پرکھتا ہوں, اور اگر مجھے نہیں مقدمہ کرنا ہوتا تو میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک. لیکن عام جو بات پروفیشنلی موجود ہے اور جس کو تسلیم کیا جاتا ہے بین الاقوامی طور پر, یہ کوئی ہمارے ملک کی روایت نہیں ہے, ساری دنیا میں ایسا ہے کہ پروفیشنل لائر جو ہے جب وہ کسی کلائنٹ کا مقدمہ منظور کر لیتا ہے تو پھر وہ کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ٹھیک. اور پھر وہ جو اس کے اپنے خیالات یا اپنے نظریات ہوتے ہیں وہ لازم نہیں ہے کہ انہی کے اوپر وہ عمل پیرا ہو یا قائم رہے. اس کی وجہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کا جو نقطہ نظر ہے اور نظریات ہیں وہ اس کی پبلک لائف کا حصہ ہے, اور جو اس کا پروفیشنل کام ہے وہ عدالت کے اندر ہے. یا تو وہ مقدمہ ہی نہ لے, پہلی بات تو یہ ہے, اگر لے گا تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی بات مانے. لیکن میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ اس مقدمے میں انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹوٹلی کوئی سمر سالٹ نہیں لیا, تبدیلی کی ہے انہوں نے اپنے بیانات کی. مسلسل کہتے رہے کہ یہ ماننا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, یہ خط لکھنا پڑے گا, یہ تھرو آؤٹ کہتے رہے وہ. حتیٰ کہ 248 کے بارے میں بھی ان کا پہلا موقف یہ تھا کہ یہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اب وہ کہتے ہیں منٹو صاحب واپس آئیں گے آپ کے پاس. اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, صابر صاحب ہیں کراچی سے. جی صابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, میں کراچی سے نہیں, میں ایتھیوپیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, جی فرمائیے. سر میرا آپ سے اور منٹو صاحب سے اور بیگم صاحبہ سے ایک سوال ہے. جی جی, یہ کیا جو چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف بیان دیا تھا, بیان نہیں میں کہہ سکتا, انہوں نے جو بولا تھا کہ کیا یہ بددیانت ہے, یہ ہے, وہ ہے, کیا یہ صحیح تھا؟ ہم لوگ تو ایک ملزم کو بھی مجرم تب تک نہیں کہتے جب تک اس کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو جائے. انہوں نے کس بنیاد پر یہ بیان کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقت ہے اس وقت ایک بریک کا, ہم اپنے کالر کے سوال کا جواب لیں گے منٹو صاحب سے جب ہم واپس آئیں گے بریک سے. ویلکم بیک ناظرین. جی منٹو صاحب, یہ سوال آپ نے سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے جو پچھلا کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں انہیں ڈس آنیسٹ کہا گیا یا انہیں ڈسلوئل ٹو دا کانسٹیٹیوشن کہا گیا, وہ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شاید ابھی پری میچور تھا ایسا کہنا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلط فہمی جو عام لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ کہ عدالت جب بھی کوئی کسی آرڈر کے اندر کوئی بات لکھے تو وہ عدالت کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ نہیں تھا, انہوں نے اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ بادی و نظر میں, پریما فیشائی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں یا قانون کی زبان میں کہتے ہیں, تو بادی و نظر کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت تک قوائف, اور وہ آپ یاد رکھیں کہ اس وقت تک
پرائم منسٹر نے وہاں کوئی ڈیفینس پیش نہیں کیا، وہ اس میں حاضر نہیں ہوئے، حکومت کا کوئی موقف ان کے سامنے نہیں گیا. تو یک طرفہ کارروائی کے دوران میں جو بھی ان کے پاس چیزیں موجود تھیں اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے احکامات تھے، آپ کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کی پابندی کرتے ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو کانسٹیٹیوشن کے پابندی کا ایک حصہ عدالت کے احکامات کی پابندی بھی ہے. ٹھیک. تو اس کو اگر آپ نے نہیں مانا اور 2 سال سے نہیں مان رہے تو بادی النظر میں آپ ایک ایسے شخص ہیں جن کے اوپر گمان گزرتا ہے کہ وہ سچ نہیں بولتے، درست نہیں کہتے، یا وہ اپنے بیان سے بدل جاتے ہیں یا اپنے اوتھ سے وہ منحرف ہو گئے. اگر تو یہ فیصلہ ہوتا تو اس پر عمل درآمد ہوتا، اور اس پر عمل درآمد کے بہت سارے نتائج ہیں، اور نتائج میں یہ بھی شامل ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف اس بنیاد کے اوپر آرٹیکل 63 کے بنیاد کے اوپر عمل درآمد ہوتا، جو نہیں ہوا. اور انہوں نے یہ اس سارے باتوں کو کہنے کے بعد یہی معاملہ عدالت میں، ایک بڑی عدالت میں زیادہ ججوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، جہاں پرائم منسٹر پیش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف بیان کرنا شروع کر دیا ہے. بیگم صاحب یہ بتائیے کہ ایک یہ احساس بھی ہے، کورٹ کو بھی ہے، لوگوں میں بھی ہے، کہ ایک باقاعدہ کمپین کی گئی ٹو ڈیفیم دا سپریم کورٹ ججز. بابر اعوان کی 2 پریس کانفرنسز لے لیجیے، اس میں خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے، اس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا مومنٹ ریئیکشن تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ویلیفیکیشن کیمپین تھی اگینسٹ دا ججز؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ویلیفیکیشن کیمپین ججز کے خلاف تو ایسی نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی لمبی روایت ہے بنیادی طور پہ جوڈیشری کو ریسپیکٹ کرنے کی. اگر کسی پارٹی کی جانب سے کسی نے کوئی تجاوز میں بات کی ہے یا جوش خطابت میں بات کی ہے تو پارٹی کے بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ اپنا ڈفر کیا ہے اور اپنے اظہار ڈس اپروول بھی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مور لوئل دین دا کنگ سنڈروم جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ شاید اس کا شکار ہوئے. تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کے وقار کو ٹھیس پہنچائی. اور میں ایک پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے یہ کہوں گی کہ اور جتنے کارکن جن سے میرا رابطہ واسطہ رہتا ہے کہ ہم سب از حد احترام کرتے ہیں اپنے ججز کا. منٹو صاحب، آپ نے بھی زندگی میں بہت سی پروسیڈنگ بڑے بڑے امپورٹنٹ کیسز کی دیکھی. بھٹو صاحب کا ٹرائل لے لیجیے آپ، اس کے اندر نتیجہ بھی جو نکلا آپ کے سامنے ہے. لیکن اس طرح کا رویہ آپ نے پہلے دیکھا کہیں؟ جو دیکھیے، میں نے تو اس وقت سے یہ چیزیں دیکھنی شروع کی ہیں جس وقت پہلا وہ فیصلہ ہوا تھا جو نظریہ ضرورت کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا. ٹھیک. اور بے شمار لوگوں نے جو اس مقدمے کے اندر بھی تھے، مقدمے سے باہر بھی تھے، دنیا پولیٹیکل دنیا کے اندر بستے تھے، انہوں نے نظریہ ضرورت کو اس وقت سے ریجیکٹ کرنا شروع کیا. لیکن اس عدالتی حکم کی عمل پیرائی ہوئی. ٹھیک. اور اس کو مانا گیا، تاکہ عدالت نے ہی اس کو کہا کہ یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے. اور پہلے آسما جولانی کے کیس میں، اور اس کے بعد اب تو بڑے افرمیٹلی بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ ساری چیز جو ہے کبھی دوبارہ ریکر نہیں کرے گی عدالتوں کے اندر کہ نظریہ ضرورت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ ایک پولیٹیکل کانفرنٹیشن کا لیول جو ہے وہ عدالت کے ساتھ کیا گیا. یہ بات ٹھیک کہتی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین، ہم جانتے ہیں کہ ڈفرینس اوپینین تھا. ابھی اس وقت بھی نظر آ گیا کہ جو اعتزاز احسن کا ایٹیچیوڈ ہے اس بات کے باوجود بھی کہ انہوں نے اپنے پرانے اعلانات کی تھوڑا سا اس سے انحراف بھی کیا ہے اپنے موکل کی خاطر، لیکن اس سارے کے باوجود ان کا ایک ڈگنیفائیڈ رویہ ہے جو وکالت کا طریقہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر، شاہد صاحب. جی شاہد صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. محترم، ایسا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں گاہے گاہے فرماتے رہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے دوران عدلیہ کے بے شمار ایسے فیصلے ہیں، بڑے بڑے کیسز ہیں جن کے بارے میں عدلیہ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا. بہت ساری تعیناتیاں ایسی ہوئیں جو عدلیہ کے جن کے خلاف عدلیہ نے فیصلہ دیا.
تو جب وزیر اعظم بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا دل سے احترام کرتے ہیں تو یقین مانیے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را وہ یہ بات نہ کہا کریں. کیا عوام اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کون سے فیصلے پر عمل ہوا اور کون سے پر نہیں ہوا؟ تو اگر انہوں نے عمل نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن عدلیہ کا احترام کا درس نہ دیا کریں عوام کو. عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ شاہد صاحب. بیگم صاحب اس کا سوال جواب تو آپ نے دینا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کنٹمپٹ کا کیس لے لیں، ایک کنسسٹنٹلی حکومت عدالت کے فیصلے نہ ماننے کی روش پر کار فرما ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں اس آبزرویشن سے؟ دیکھیے جن بھائی کا جنہوں نے اظہار کیا وہ ان کو اپنی رائے کا حق ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس جماعت میں بہت سے لوگ محسوس کرتے چلے آئے ہیں کہ ہمیں ہر طریقے سے عدالت کے ساتھ یہ تاثر پبلک میں نہیں ہونا چاہیے جو ابھی تاثر ہم نے سنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدالت کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہی ہے. ہمیں ایسا تاثر قطعی طور پہ نہیں دینا چاہیے. اور وزیر اعظم نے اگر یہ تاثر دیا ہے تو میں نے تو اوائل میں بھی بات یہی کی کہ پرفارمنس جو ہے کسی کا بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گورنمنٹ فیلڈ کی اس کا پرفارمنس جو ہے وہ پارٹی ورکرز کی بھی شاید توقعات سے ذرا کچھ کم رہ گیا ہو. لیکن جمہوریت کیونکہ ہمارے ہاں تسلسل سے نہیں چلی آئی، اور پھر ہمارے ووٹر بھی بادشاہ لوگ ہیں نا جی. ووٹ جب دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں. سو ایک دفعہ کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے، پھر جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں ان کی حکومت بنتی ہے. وہ آہستہ آہستہ جیسے چلے گی جمہوریت، اور اب تو توقع یہی کی جاتی ہے کہ آئندہ چلتی رہے گی، تو بہتر پرفارمنس کی توقع ہم کر سکتے ہیں اور بہتر وزیر اعظم بھی آ سکتے ہیں جو کہ قوم کو مایوس نہ کرے. ٹھیک. عابد صاحب آپ فرمائیے، آپ نے ملٹری رجیمز بھی دیکھی ہیں، آپ نے پولیٹیکل رجیمز بھی دیکھی ہیں، یہ ذرا مختصراً فرما دیجئے کہ آپ نے اتنا کنسسٹنٹلی کسی کو سپریم کورٹ کے یا عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر نہ عمل کرنے کی روش سے پہلے کوئی کمپیریبل ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ بڑے بڑے خراب فیصلے بھی آئے، ویسے ہم سب جانتے ہیں سیاسی طور پر ان کے بہت برے اثرات بھی پڑے، لیکن کانفرنٹیشن کا یہ لیول کبھی نہیں ہوا تھا. اس موقع پر بھی میں دوبارہ کہوں گا جو پہلے انہوں نے بات ایک کہی تھی کہ کانفرنٹیشن ایک خاص گروپ آف پیپل کی طرف سے ہوئی ہے. وہ اتفاق سے حکومت میں ان کا اثر موجود تھا، جو مجھے اب نظر آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے وہ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے. اور شاید جو اس تجربے کے بنیاد کے اوپر جو اتنا اس لمبے عرصے کے دوران میں کانفرنٹیشن کے نتیجے میں لوگوں کو ہوا ہے، خود حکومت کو بھی ہوا ہوگا کہ اس کے نتائج کوئی اچھے تو برآمد نہیں ہوئے. نہ خود حکومت کے لیے اچھے برآمد ہوئے، ملک کے لیے تو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ ہی کہانی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تبدیلی کا ایک تبدیلی ویسے ہی ضروری ہے، رویے میں بھی اور عدالت کے احترام میں بھی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک ایشو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا وہ ابھی باقی ہے، وہ ہے میمو گیٹ کا، اس پہ بات کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک. ناظرین جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا میمو گیٹ پر. دو ایشوز میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ آج کل گرپ کیے ہوئے ہیں پورے ملک کو. ایک تو این آر او کا تھا جس پر ہم نے کافی طوالت سے بحث کر لی ہے. دوسرا معاملہ ہے میمو گیٹ کا. اس پر بنیادی اختلاف یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو حکومت میں ہے کہ جی یہ تو پولیٹیکل ایشو تھا، اس کو خامخواہی عدالت میں لے گئے. وہ پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی تھی اور نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی وہ لے کے اس کو عدالت میں پہنچ گئے. منٹو صاحب آپ فرمائیے، کیا پٹیشن لے کے عدالت میں اس ایشو پر جس کا بہت
گہرا تعلق ہے پاکستان کی سلامتی سے بھی, اس کی آرم فورسز سے بھی, اور پاکستان کی نیشنل سوورینٹی سے بھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اگر مجھ سے کوئی مشورہ کرتا تو میں کہتا کہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے. اس کے اوپر پالیٹکس کرنی چاہیے بھرپور انداز میں, پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور اس ایشو کو ہر طریقے سے لوگوں کے سامنے تھریش آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن کسی کے حق کو میں نہیں روک سکتا عدالت میں جانے سے, کیونکہ اگر وہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتا ہے عدالت میں کہ اس سے اس کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں, یا پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو اس قسم کے خطرات تھے جس سے بنیادی حقوق کو متاثر کیا جا سکتا تھا, جو آرڈر آف دی کورٹ میں اب لکھا گیا ہے کہ اس معاملے میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے پاکستان کی سلامتی اگر مشکوک ہو جاتی ہے تو پھر عام آدمی کا زندہ رہنا کا اور پاکستان کی سلامتی کے طور پر اس کا ایگزسٹ کرنے کا ایک جو معاملہ ہے وہ سارا مشکوک ہوتا ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے, یہ کورٹ کا آرڈر ہے. لیکن چاہے وہ عدالت میں جائے چاہے وہ پارلیمنٹ میں جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ایشو اتنا بڑا تھا جس کو تھریش آؤٹ ہونا تھا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پروفیسر عمران ملک صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب فرمائیے. جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک آدمی نا دریا میں گر گیا اور اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں مجھے باہر نکالو تو میں جو ہے نا وہ آپ کے راہ میں دیکھ دوں گا. اب وہ ایک لہر آئی, اس نے باہر پھینک دیا, اور پھر بعد میں باہر نکل کے کہتا ہے کہ کون سی دیکھ, اور پھر دوسری لہر آئی اور اس نے جو ہے نا اس کو دوبارہ دریا میں ڈال دیا. تو گورنمنٹ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جب پھنسی ہوتی ہے تو پھر عدالت کا احترام شروع کر دیتی ہے, اور جب جو ہے وہ اس سے نکل آتی ہے تو پھر وہ اسی عدالت کو تانے اور اسی کو جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ باپ کو کہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن جب باپ کہے کہ بیٹا پانی لا کے دو تو کہے کہ میں پانی تو نہیں لا سکتا, آپ کا احترام بہت کرتا ہوں. پروفیسر صاحب آپ سوال پوچھیے گا پلیز. جی بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ان کے جو حکمرانوں کا ہے وہ ویسے ہی جیسے عوام کے لیے سخت قوانین ہیں ان کے لیے بھی ہونے چاہیے. تو یہ لوگ دونوں جو بیٹھے ہیں, یہ جو سپورٹ کرتے ہیں ان حکمرانوں کو, تو اس کے اندر فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے ایک عام آدمی کے اندر اور حکمران کے اندر. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. جو منٹو صاحب نے فرمایا اسی حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس لیے پارلیمنٹ میں وہ لے کے نہیں گئے, جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے 3-4 بہت گمبھیر معاملوں پر یونانیمس ریزولوشنز پاس کی. ڈرون کے حملے لے لیجئے, کیری لوگر بل لے لیجئے, بلوچستان کا مسئلہ لے لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ انفیکٹو ہے, یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے, اس لیے میں عدالت جاؤں گا. دوسرا آرگومنٹ ان کا یہ تھا کہ یہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے, بینگ دا لارجسٹ پارٹی, اس میں میجورٹی تو پیپلز پارٹی کے ہی لوگوں کی ہیں, تو وہ اس میں سے کیا انویسٹیگیٹ کر پائیں گے اور کیا لوگوں کو بتا پائیں گے, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گی کہ یہ تو اب مائٹ ہیو بینز میں ہم جا رہے ہیں. ایک ریفرنس عدالت کو ہو گیا, پہنچ گیا وہاں, اور وہ اب عدالت کے زیر سماعت ہے. اب منصور اعجاز ایک امریکن ہے آف پاکستانی اوریجن. حسین حقانی پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے امریکہ میں. اب بیسکلی تو بات جہاں آ کے کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول بی ون مینز ورڈ اگینسٹ انادر. یہ کہ وہ بلیک بیری میسنجرز جو کمیونیکیشن ہوا ہے. بیگم آمدہ آپ بھی وہاں ایمبیسڈر رہی, میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ دی میں نے. یہ آپ نے کہا کہ وہ وہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے, یہی نمائندگی کا حق ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے. مجھے اس پر آپ کی رائے چاہیے. اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے. نہیں, آپ کیری لوگر بل کے حوالے سے لے لیجئے کہ جو کنڈیشنلٹیز الیجڈلی انہوں نے وہاں پرپوز کی تھی, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے سلیم, میں تو ایک سمپل بات جانتی ہوں کہ جتنا عرصہ میں نے امریکہ میں نمائندگی کی, میں نے تو کسی امریکن سے اکیلے میں کوئی ملاقات ہی نہیں کی. اور سفیر کو جو سٹینڈرڈ انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ڈپٹی چیف آف مشن ساتھ ہوں گے, یا آپ کے سفارت خانے کے اور کوئی نمائندہ ضرور ساتھ ہوں گے. آپ نے اکیلے میں یعنی جو طریقہ سفارت ہے, جو نام سفارت ہے,
تو اب یہ حقانی صاحب ان سے کیوں مل رہے تھے یہ میرے عقل سے باہر بات ہے، کیونکہ ان کی شہرت بھی کوئی اتنی نیک نامی کی تو نہیں تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ منٹو صاحب نے جو بات کی ہے یہ میں سے متفق ہوں کہ جہاں پہ اب یہ بات پہنچ گئی ہے، قوم کو حق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ فی الواقعہ بات ہوئی کیا اور یہ کیوں ہوئی بات، کیونکہ اگر کوئی کچھ بات کہنی تھی حکومت کے ترجمانوں کو تو جب ان کیمرہ سیشن ہوا ہے مئی میں تو وہاں پہ ہو جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک، اس سے اپنی مقننہ سے بڑھ کے تو اور کوئی طاقت بڑی نہیں ہوتی نا۔ سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اب زیر سماعت ہے اور جو کیس ہوگا عدالت میں وہ پوری قوم جو ہے بہت توجہ سے اس کو اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اسے ماننا چاہیے، اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ بالکل اس سے کون منحرف ہو سکے گا۔ منٹو صاحب، جس طریقے سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں میمو گیٹ کی، خاص طور سے جو کمیشن بنایا ہوا ہے اس میں جو پروسیڈنگز ہیں، اور منصور اعجاز صاحب بھی آ رہے ہیں اور وہ یہ دھمکی دے کے آ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ابھی بتانے کے لیے بہت کچھ میری پٹاری میں موجود ہے، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں؟ میں منصور اعجاز کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سے میں مطمئن ہوں یا نہیں، وہ تو اپنا اطمینان یہیں آ کے پیش کرے گا، تو بھی انہیں کرنا ہے، میں نے تو ان کے دعوے کا ذکر کیا، گواہ ہے، ایک وٹنس ہے، وہ کیا پیش کرے گا کیا نہیں کرے گا وہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن جو ابھی تک پیش کر چکے ہیں وہ، اور جس کی وجہ سے سارا جھگڑا پڑ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ کمیشن جو ہے اس سے زیادہ بڑا کمیشن یا اس سے زیادہ طاقتور کمیشن بن نہیں سکتا کہ 3 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹسز اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کی کریڈیبلٹی میں کوئی کم از کم مجھے نہیں ہے بحیثیت ایک وکیل کے، انلیس کہ وہ کوئی کام ہی ایسا کرے تو پھر کرٹیسزم کا وقت وہ آئے گا جب وہ کچھ کریں گے۔ ابھی تو ابتدائی کارروائی ہو رہی ہے، لوگوں کو بلا رہے ہیں، سمن کر رہے ہیں، انٹرم آرڈرز پاس کر رہے ہیں، مقدمہ تو باضابطہ شروع اس وقت ہوگا جب وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ جی اچھا، اب آپ مجھے ون لائنر مجھے پوچھنا ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے اس معاملے کو ڈریگ کرتے رہنے کی تاکہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں آرام سے، بیگم صاحبہ آپ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، کورٹ کی کارروائی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ اس کو کوئی ایک ٹائم تو نہیں تعین کرتے نا، لیکن اگر آپ بار بار وکیل بدلتے رہیں، بار بار ایک نہیں، ابھی تک تو ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ آسماء بی بی نے ان کا بریف لیا اور پھر وہ خود ہی وڈرا ہو گئیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اب کتنا ٹائم، یہ تو منٹو صاحب کو تجربہ ہے، بتا سکتے ہیں۔ جی منٹو صاحب، آپ ایک لائن میں بتا دیجئے گا۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جو حکومت کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹائم بھی گین کرے، یہ سارے لوگ کرتے ہیں، روز ہمارے موکل عام بھی کرتے ہیں، یہ موکل یہ زیادہ سے مطلب آپ اننیسیسریلی تو ڈریگ نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایک پولیٹیکل کرٹیسزم ہی اس کے اوپر ہی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی یہ آپ کا رویہ، آپ ایک عام سائل کی طرح یا ایک عام مسئول علیہ کی طرح عدالت میں نہیں ہیں، آپ ایک حکومت ہیں، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ ان تمام اداروں کے ساتھ کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ کرے اور چیزوں کو آگے بڑھانے کی اسٹیٹس کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو ڈھنگ سے کام کرنے دیں۔ ناظرین، گفتگو کی ہم نے NRO کے حوالے سے اور میمو گیٹ کمیشن کے حوالے سے، وقت تھوڑا تھا، میمو گیٹ پر اور بحث ہو سکتی تھی، اور ہمارے مہمانوں نے جناب عابد حسن منٹو صاحب، بیگم عابدہ حسین نے بھی نیک نیتی کے ساتھ وہ سوالات جو اٹھے ہوئے ہیں، وہ ایشوز جو ہیں ان کو اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔